गुड मॉर्निंग क्लास 9। वेलकम टू योर उर्दू क्लास 9। आज हम हिस्सा नज़्म शुरू कर रहे हैं। इससे पहले आपने जो 4 चैप्टर पढ़े हैं वो हिस्सा नसर से थे और आज हम हिस्सा नज़्म शुरू कर रहे हैं। हिस्सा नज़्म में जो पहली नज़्म है वो हम्द है। हम्द जो है वो हम्द के मानी जो हैं वो तारीफ़ करने के लिए हैं, लेकिन जो है नज़्म में जब हम अल्लाह ताला की तारीफ़, जिस नज़्म में भी अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है उसको हम्द कहते हैं। तो ये हम जो है ये मौलाना अल्ताफ़ हसन हाली ने लिखी है। इससे पहले जो है आपने हाली को बतौर नसर निगार भी पढ़ा है। जो आपने मिर्ज़ा गालिब के दातो क़साइल पढ़े हैं वो भी मौलाना अल्ताफ़ हसन हाली ने लिखे हैं। इनको ख्वाजा अल्ताफ़ हसन हाली भी कहते हैं और मौलाना अल्ताफ़ हसन हाली भी कहते हैं। तो ख्वाजा अल्ताफ़ हसन हाली पानीपत में पैदा हुए। इनका ताल्लुक़ इंसारियों के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से था जो ग़ियाज़ुद्दीन बलबन के ज़माने में हेरात से हिंदुस्तान आए और फिर यहीं के हो के रहे। मौलाना हाली का शुमार उर्दू अदब के अहम शायरों, नसर निगारों, तनकीद निगारों में होता है। 1857 से कबल उन्होंने कदीम और रवायती तर्ज की शायरी की, मगर बाद में हालात की तब्दीली ने उनके ख़यालात को यकसर बदल डाला। अंजुमन पंजाब की तहरीक, गवर्नमेंट बुक डिपो की मुलाजमत और सर सैयद अहमद ख़ान से वाबस्तगी ने इनके नए ख़यालात को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। मौलाना हाली की अखलाकी, इस्लाही और मिली शायरी ने उर्दू अदब पर बहुत गहरे असरात मुरतब किए। इन्हें जदीद शायरी, तनकीद निगारी और स्वाने निगारी में अवलियत का दर्जा हासिल है। मैंने पहले भी बताया कि आपने इनकी जो स्वाने निगारी है वो मिर्ज़ा गालिब के दातो ख़साइल, यादगार गालिब पढ़ी है। मौलाना हाली ने नसर और नज़म में कई किताबें यादगार छोड़ी। उनकी अहम किताबों में दीवान हाली, मुतसद्दिस हाली, मुक़दमा शेर व शायरी, यादगार गालिब, हयात सादी और हयात जावेद ख़ुसूसियत से काबिल ज़िक्र हैं। ये जो अभी जो आप पढ़ेंगे वो हम्द है, जो कि इनकी एक नज़्म है और उसके मैं एक एक शेर की तशरीह करूँगी। इससे पहले क्लास 8 तक जो है वो आप जिन अशार की तशरीह करते हैं उसमें आप इमदादी अशार नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ क्लास 9 में आके अब आप इमदादी अशार भी लिखेंगे। इमदादी अशार क्या होते हैं? इमदादी अशार उससे मिलते जुलते उस नज़म का जो मज़मून होगा, जो भी किसी नज़म या गज़ल से रिलेटेड जो टॉपिक होगा उससे मिलते जुलते जितने भी अशार आप उसमें ऐड कर सकते हो वो इमदादी अशार कहलाएंगे। हम जो है वो लाजमी 1 या 2 इमदादी शेर जो है किसी भी शेर की तशरीह में ज़रूर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इससे तशरीह में नंबर ज़्यादा आते हैं और जो है अगर आपको कोई कुरानी जो आयत इससे रिलेटेड है, कुरान पाक की आयत और जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई हदीस अगर आपको उससे रिलेटेड मिलती है तो आप उसमें ज़रूर लिखें, क्योंकि इससे जो है वो मार्क्स ज़्यादा आते हैं। वैसे जो ये तशरीह आपके पेपर में, आपके सिलेबस में आएगी, ये आपको 5 जो है टोटल अशार की तशरीह आती है, जिसमें से 3 आपने हिस्सा नज़म में से लिखनी होती है और 2 हिस्सा गज़ल में से लिखनी होती है और एक शेर की तशरीह के 2 नंबर होते हैं। इसलिए अगर आपने इसकी तशरीह करनी है तो एक तशरीह जो है वो 10 से 12 लाइनों से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत लंबी तशरीह करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके सिर्फ 2 नंबर का एक शेर होता है जिसकी तशरीह करनी होती है। अब मैं पहले जो है वो शेर की तशरीह करूँगी और उस शेर के पहले मैं आपको मानी बताऊँगी और फिर उसकी तशरीह और उसमें इमदादी शेर लिखवा दूँगी। आपने उसको अपनी कॉपीज़ में मेरे ये जो तशरीह करवा रही हूँ इसमें से सुनने और अपनी कॉपीज़ पे वो इमदादी शेर लिखने, और अगर कोई कुरानी आयत होगी तो वो भी आपने लिखनी है। जी, कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदा नाफरमान है हमसरा तेरा। यहाँ कब्ज़े से मुराद है इख्तियार, काबू। सवा के मानी है अलावा, बग़ैर। बंदा नाफरमान बंदा, गुनाहगार बंदा, और हमसरा होना अल्लाह ताला की तारीफ़ करना। तो शायर मौलाना अल्ताफ़ हसन हाली इस शेर में कह रहे हैं कि दिलों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इससे ज़्यादा क्या कब्ज़ा, क्या इख्तियार होगा कि जो नाफरमान बंदा है, अपने आप को हाली एक नाफरमान बंदा है, गुनाहगार बंदा कह रहा है। और हम सब जो इस दुनिया में हैं हम गुनाहगार हैं, तो कहते हैं कि एक गुनाहगार बंदा जो है वो हमसरा है। तो कह रहे हैं कि मैं तेरी तारीफ़ कर रहा हूँ मौलाना अल्ताफ़ हसन हाली, इससे बढ़ के क्या तेरा इख्तियार होगा, क्या कब्ज़ा होगा। वो अपने आप को गुनाहगार कहते हुए कह रहे हैं कि इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है कि मैं जो कि ख़ता का पुतला हूँ। क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो ख़ताकार है
اور ہم کولن فیلن گناہ کرتے ہیں. کولن فیلن ہم باتوں میں بھی اور اپنے کاموں میں بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی غلطی کر دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں جو گناہ گار بندہ ہوں اللہ تعالیٰ، اگر میں تیری تعریف کر رہا ہوں تو اس سے بڑھ کے تیرا اور کوئی قبضہ، کوئی اختیار، تیرا قابو میری زندگی پہ اس سے بڑھ کے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان جو ہے جتنا بھی گناہ گار ہو جائے، جیسے ہی وہ معافی مانگتا ہے وہ خدا کے سامنے جھکتا ہے، خدا اس سے معاف کرنے پہ قادر ہے. جیسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لاتے ہیں وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نافرمان بندوں کو معاف کرتا ہے اور وہ قادر ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے. انسانوں کے دل، ہماری سوچیں، خیال، ہمارے ذہن جو ہیں، ہر چیز جو ہے وہ اس کے قبضے میں ہے. اس سے ریلیٹڈ ایک شعر ہے، آپ لکھ لیں. گو حکم تیرا لاکھوں، گو حکم تیرا لاکھوں، یاں، یہ الف یا اور نون گناہ، یاں ٹالتے رہے ہیں. اب میں دوبارہ سے پہلا مصرع پڑھنے لگی ہوں. گو حکم تیرا لاکھوں، یاں ٹالتے رہے ہیں. دوسرا مصرع ہے لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا. دوبارہ سے میں شعر آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں. گو حکم تیرا لاکھوں، یاں ٹالتے رہے ہیں، لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا. اب یہ جو ہے یہ امدادی شعر ہے، یہ اس سے ریلیٹڈ شعر ہے اور آپ نے اس کی تشریح میں لکھنا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹڈ آیت بھی ہے، سورہ فاتح کی آیت ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ لکھیں، آپ نے انورٹڈ کامرس میں لکھنا ہے. حمد تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. دوبارہ سے میں رپیٹ کر رہی ہوں. حمد تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ سورہ فاتحہ آیت نمبر 1 ہے. اور اس میں آپ ایک اور شعر بھی لکھ سکتے ہیں اس کی تشریح میں. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر. دوسرا مصرع ہے لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. پہلا مصرع ہے ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر. دوسرا مصرع ہے لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. جی، یہ آپ نے پہلے شعر کی اس کی تشریح کرنی ہے. اب میں اگلے شعر کو پڑھوں گی اور اس کے معنی بتاؤں گی. گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا. تو شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں سب سے جو ضروری چیز ہے وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے. مقدم، پہلا سب سے ضروری کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا. تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ تیرا آ کے حق ادا کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کی بزرگی بیان کی جائے، اس کی حمد کی جائے. کیوں؟ کیونکہ وہی ساری تعریف، وہی ساری حمد اور وہی ساری پرستش کے لائق ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کے لیے ہم شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آ کے سب سے ضروری کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم تیرا حق ادا کریں، تیری عبادت کریں، تیری اطاعت کریں، تیری فرما برداری کریں. لیکن بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا. کیوں؟ کیونکہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. اس نے ہمیں اتنا سب کچھ دیا، اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ان گنت اس کی نعمتیں ہیں، ہم اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں. اور اس سے ریلیٹڈ ایک شعر ہے غالب کا، لکھ لیں. جان دی قوما، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. پھر پہلا مصرع ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی. دوسرا مصرع ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ جتنا بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں وہ کم ہے، لیکن ہم جتنی مرضی کوشش کریں ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ زیادہ سے زیادہ ہم کیا کریں گے؟ ہمارے لیے سب سے جو ہماری قیمتی چیز ہے وہ جان ہے، ہماری زندگی ہے. تو اگر ہم اپنی زندگی بھی خدا کے لیے دیتے ہیں تو ہم خدا پہ کوئی احسان نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ زندگی ہمیں خدا نہیں دی ہے. ہم اگر اس کی دی ہوئی چیز اس کو واپس لوٹا دیں گے
تو اس میں بھی ہم اس کے لیے کوئی بڑا کام نہیں کریں گے۔ تو مولانا مرزا غالب نے بھی یہی کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں ہم اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ ایک آیت لکھ لیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں نے جن اور انسان صرف اس لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں، کہ میں نے جن اور انسان صرف اس لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہم حقوق اللہ پورے کریں، اور یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تو ہم جتنی مرضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر لیں ہم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے کہ ہم اس کے حق کو ادا کر سکیں۔ کیونکہ اتنا کچھ اس نے ہمیں دیا ہے، اتنی نعمتیں، اتنی برکتیں دی ہیں، اتنے فضائل اس نے دیے ہیں کہ ہم اس کے لیے سب کچھ کر کے بھی، اپنی جان دے کے بھی جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ امدادی شعر ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے۔ پہلا مصرع ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ اب میں تیسرے شعر کی تشریح کروں گی، محرم بھی ایسا ہے جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پہ یہاں بھید کھلا تیرا۔ تو اس شعر میں جو ہے پہلے آپ میننگ لکھ لیں، محرم جاننے والا واقف، اور نامحرم نہ جاننے والا نا واقف کار، یہاں سے مراد یہاں ہے اور بھید کہتے ہیں راز کو۔ تو شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو جاننے والا بھی ایسے ہے جیسا کہ نہ جاننے والا، جس پہ تیرا بھید کھلا وہ بھی کچھ بیان کرنے سے قاصر ہے، کہ ہم جتنا مرضی چاہیں ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکتے ہیں۔ جو لوگ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو جان لیا ہے، وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے کہ نہ جاننے والے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ 100 پردوں میں بھی جو ہے وہ بے پردہ ہے، اور 100 نشانوں میں بھی بے نشان ہے۔ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں دیکھ سکتے ہیں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، خوبصورت چہروں میں، دنیا، سورج میں، چاند میں، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے، بنائی ہے، ہمارے سامنے ظاہر کی ہے، ہم اس میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم اس کو ظاہری طور پہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کو ظاہری طور پہ جان نہیں سکتے ہیں، ہم میں سے کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ تو شاید اس شعر میں معرفت کے حوالے کا یہ شعر ہے، اور یہ معرفت کی بات ہے کہ اس کا وجود ہماری آنکھوں سے ظاہر اوجل ہے، ظاہر نہیں ہے، لیکن وہ بے شمار پردوں میں چھپا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر چیز میں عیاں ہے، اور اس لیے جو ہے اس کو سمجھنا اس کا جاننا، اس کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پہ گئے، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی تو وہ انتہائی قریب ہو کے انہوں نے گفتگو فرمائی، لیکن اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نور کے 70,000 پردے حائل تھے، اس لیے جو ہے وہ حضور پاک بہت قریب تھے، لیکن اس دونوں کے درمیان 70,000 پردے تھے نور کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ایک ایسی ذات ہے کہ ہم اس کو جتنا بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہم اس ذات کی جو ہے اس کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ جو ہماری انسانی عقل ہے وہ یہ سب سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہماری جو ہے جدھر سے انسانی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے خدا کی حکمت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ اس سے ریلیٹڈ شعر لکھ لیں، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، دوسرا مصرع ہے، 100 نشانوں میں بے نشاں تو ہے۔ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، دوسرا مصرع ہے، 100 نشانوں میں بے نشاں تو ہے۔ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشاں تو ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے کہ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، جو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو جان چکے ہیں، ہم نے اس کی پہنچ چکے ہیں، اس کی ذات کے ادراک ہم حاصل کر چکے ہیں،
تو وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے کہ نہ جاننے والے. کیوں؟ کیونکہ جس پہ تیرا راز کھلا ہوا ہے وہ بھی تیرے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا ہے، وہ تیرے بارے میں اس طرح سے بیان ہی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے کہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. تھینک یو. میں نے اب یہ 3 اشعار کی تشریح کی ہے. اب باقی 4 اشعار کی تشریح جو ہے وہ میں آپ کو کل بھیج دوں گی. آپ اس کو غور سے سنیں، اس کو سمجھیں. اگر کچھ مشکل لگتا ہے تو میرے سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.